दूसरा जुज़ रुकू नंबर 17। हमने तुम मुसलमानों को एक उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह। यहाँ से तहवील क़िबला का ज़िक्र है, जो क़िबला चेंज हुआ है उसका ज़िक्र 2 रुकुओं में। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। लो हम इस क़िबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जैसे तुम्हें पसंद करते हो। यानी मदीना आने के बाद अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पहले क़िबले को फॉलो करेंगे तो ये मायने बनता था कि वो यहूदियों को फॉलो कर रहे, उनके नक्शे कदम पर चल रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ख्वाहिश थी कि क़िबला मस्जिद हराम की तरफ हो, तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ, आपकी ख्वाहिश कबूल की, फिर क़िबला चेंज किया। तो इससे बनी इसराइल का घमंड टूटा। अल्लाह ताला उनको जलील करना था कि देखो ये तुम्हारा क़िबला भी चेंज हो गया, तुम्हें नेमत भी जो तुमसे मैंने छीन लिया, सारी चीज़ें तुम्हें जलील करके रख दिया है। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने से महफूज रखे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारा मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। लो हम इसी क़िबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो। अब जहाँ कहीं भी तुम हो, किसी भी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो। एक और हुक्म भी है कि इस हुक्म के आने के पहले जहाँ तुम पढ़ोगे वहाँ अल्लाह को पाओगे, तो फिर वो हुक्म मनसूख हो गया, ये हुक्म बाकी रह गया। अब तुम्हें क़िबला ही फाइंड आउट करके उसी की तरफ पढ़ना है। अहले किताब तुम्हारे क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे, ख्वाह कोई निशानी ले आओ, और ना तुम्हारे लिए ये मुमकिन है कि इनके क़िबले की पैरवी करो। अहले किताब इस क़िबले की ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं, मगर वो हक़ को छुपाते हैं। जैसे हमारा तर्ज अमल है, हम हक़ बात को जानते हैं, बखूबी जानते हैं, लेकिन उसको छुपाते हैं, उसके मुताबिक अमल करने से कतराते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत की तलब अता फरमाए और हक़ के रास्ते को पहचानने की खूबी अता फरमाए। क़िबले की तब्दीली मदीना आने के 16 या 17 माह बाद हुई थी और क़िबला चेंज हुआ था उस मस्जिद में जिसका नाम मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है। वहाँ पर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में पलटा गया, अबाउट टर्न किया गया। उम्मत वस्त यानी क़यामत और पहले की उम्मतों के दरमियान हम हैं, तो इसीलिए हमें उम्मत वस्त कहा जाता है, दरमियानी उम्मत। रुकू 18। हर एक के लिए एक रुख है, जिस तरफ वो मुड़ता है बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो, नेकियों की तरफ सबकत करो, दुनिया की चीज़ों की तरफ नहीं कि ये कर रहा है तो दूसरा उससे आगे कर रहा है, नहीं, नेकियों की तरफ सबकत करो। उसने इतनी नमाजें पढ़ी तो हम और उससे ज़्यादा करेंगे। जलन नहीं होना, हसद नहीं होना, लेकिन सबकत करने की कोशिश रहना। तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ेंगे, इसमें मेहनत करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा गुज़र जिस मुकाम से भी हो, वहीं से अपना रुख नमाज के वक़्त मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बल्किया बरहक फ़ैसला है। और जहाँ भी तुम हो इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। हाँ, जो लोग मुखालिफ हैं इनकी ज़बान किसी हालत में बंद ना होगी। तुम इनसे ना डरो, तुम इनसे ना डरो। अल्लाह ताला बता रहे कि वख्शोन यानी मुझी से डरो, तुम किसी और से डर नहीं सकते। फला तख्शौहुम वख्शौनी वली उतिम्म निअमतो, यानी अल्लाह के हुक्म नहीं माना। अगर हम किसी और से डर रहे तो मतलब ये भी शिर्क है। यहाँ पर हम अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मानने वालों में शामिल होते हैं। बल्कि मुझसे डरो, से मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरी शुक्र अदा करो और कुफराने नेमत मत करो। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, रसूल को भेजा गया कि आयतें तिलावत कर सुनाए और लोगों को पाक करे। अल्लाह ताला हमें अपने आप को पाक करने का एक महीना नसीब फरमाने वाले हैं। अल्लाह हम सबको रमज़ान तक पहुँचाए, अपना तज़किया करने वालों में शामिल फरमाए। और रमज़ान का महीना ख़ासकर तज़किया है, ये दौरा कुरान ख़ासकर तज़किया है, याद दहानी है। देखो कहाँ कहाँ पर तुम 11 महीने छूट गया तुम्हारा रास्ता, फिर पटरी पे आ जाओ, फिर रास्ते पे आ जाओ। रुकू नंबर 19। ए अहले ईमान, सब्र और नमाज से मदद तलब करो।
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر صبر کرنے کے لیے کہا گیا، غم کو پالنا نہیں ہے، شکر ادا کرنا ہے اور مشکلات پہ صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مشکلات پہ صبر کرتا ہے اس کو میں ضرور اس مشکل سے باہر آنے کا بہترین اجر دوں گا۔ ہمیں دکھتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ کیا مشکل ہوگی، نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیں گے صبر پر۔ فرسٹ اٹیمپٹ میں جب تکلیف ملتی ہے، فرسٹ اٹیمپٹ میں جو کیا جاتا ہے اس کو صبر کہتے ہیں کہ اللہ کی جو مرضی، الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں، اور کہتے بھی ہے، دل کو اسی کیفیت میں مبتلا رکھتے ہیں، صبر کی کیفیت میں۔ ایسے لوگوں کو ایسا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس کا غم بھول جاتا ہے۔ اس صبر کی وجہ سے ایسا انعام اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صابروں میں شامل فرمائے۔ رکو 19، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ یہاں پہ شہیدوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے قندیل ہے، اس میں ان کی روحیں رہتی ہے، اور وہ سارے جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، پھر رات میں جا کر اس قندیل میں رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا ریوارڈ ہے۔ حقیقت میں وہ زندہ ہے، اب وہ کیسے زندہ ہے، کیا حالت ہے، وہ ہمیں نہیں پتا، اس کی تہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ایمان رکھنا ہے، ہاں وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہے۔ اور اچھا، یہ زندگی سے اس کو لے کر دوسروں کو بھی زندہ قرار دینا یہ غلط ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ ضرور تمہیں خوف و خطرہ، فاقہ کشی، جان مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے آزمائش کرے گا۔ یہاں سے دیکھیں امت مسلمہ کو ذکر ہے، ہمارا ذکر ہے، ہمیں ڈائریکٹ کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں کیا تھا، بنی اسرائیل کے کام بتا کر کہا گیا، وہ ایسے کرتے تھے، تم نہیں کرنا۔ یہاں پر کہا گیا کہ تم یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کام کرو، یہ مت کرو۔ اور آیت نمبر 155 اگر ہم سمجھ لینا تو ہر حالت میں ہم الحمدللہ کہیں گے۔ کیا بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمایا جائے گا۔ اچھا، خوف کیا ہے اس کا ذرا ہم اپنا دیکھیں، ہم کن چیزوں میں ڈرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیکھیں گے طرز عمل، وہاں پر اتنا خوف تھا، سعد بن ابی وقاص یعنی غزوہ احزاب موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتوں تک نہیں سو سکے۔ انہوں نے کہا آج اگر کوئی میرا پہرا دے دینا تو میں تھوڑی دیر سو لوں، اتنا ان کو خوف تھا، یعنی سونے سے بھی تھا۔ ہم کون سے خوف میں مبتلا ہے ذرا دیکھیں نا، ان کا خوف اور ہمارا خوف۔ پھر بتا رہے کہ والخوف والجوع، بھوک سے تمہیں آزمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بھوک کی حالت دیکھے، اپنی بھوک کی حالت دیکھے، ہم کس آزمائش میں اور وہ کس آزمائش میں تھے۔ غزوہ احزاب کا ہی واقعہ تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر وہ لوگ کام کرتے تھے، یعنی کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پیٹ پر پتھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا تو انہوں نے اپنا کرتا ہٹایا تو وہاں پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھانجے تھے، کہتی ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے تھے، دوسرا چاند دیکھتے تھے، تیسرا چاند دیکھتے تھے، 3 مہینے مسلسل گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا ہمارے گھر پہ۔ تو انہوں نے کہا، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر آپ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو یہی 2 کالی چیزیں، پانی اور کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ یہ آزمائش ان کو آئی، ہم کس کو کہہ رہے ہیں، ہم یہ آزمائش ہو رہی۔ اتنا تو الحمدللہ ہم نعمتوں سے بھرے پڑے ہیں آج کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کا جذبہ پیدا کرے۔ اور مالوں کی کمی سے آزمایا جائے گا۔ اتنے غریب تھے جو اصحاب صفہ تھے، جو چبوترے والے جہاں پہ علم حاصل کرتے تھے، کسی کو ایک چادر، ایک تہبند، بس اتنا، اوپر کیے تو نیچے کھل جاتا تھا، نیچے کیے تو بیچ میں درمیان میں باندھتے تھے کہ تاکہ شرمگاہ نہ کھلے، اتنی بس چادر ہوتی تھی، اور اسی میں وہ سردی گرمی ہر موسم میں پڑے رہتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تمہاری جانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد بچپن میں فوت ہو گئی، ان کے نواسے کتنے، ان کے بیٹیاں کتنے ہو گئی فوت۔ یہ آزمائش ہے، ہمارے گھروں میں اتنی کہاں آزمائش ہے۔ یہ ان آزمائشوں میں مبتلا کروں گا، اور ان آزمائشوں میں ان کا حال کیا تھا، خوشی خوشی برداشت کرتے تھے اور اس کے لیے الحمدللہ کہتے تھے۔
ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے اور ہم کس حالت میں ہیں، ذرا اپنا محاسبہ کرے. اور اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کر رہے، تم کہہ رہے ہو اپنے آپ کو مسلمان، تمہیں خوف سے آزماؤں گا ضرور. اب تم خوف کھاتے ہو یا اللہ کی طرف ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارا امتحان ہے. بھوک سے آزماؤں گا، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی، مالوں کو لٹوا کر یا مال نہ دے کر تمہیں آزماؤں گا. جانوں کو دے کر یعنی جان پھر لے کر آزماؤں گا. یہ تمہیں آزمائش ہوتی ہی رہے گی جب تک تم دنیا میں رہو، اور یہی تمہارے لیے امتحان ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دے صبر کرنے والوں کے لیے. آگے بتایا گیا کہ جب گھاٹے میں مبتلا، ایسے حالات میں جو لوگ صبر کریں اور مصیبت پر کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ جملہ سکھایا گیا. جب بھی جو بھی مصیبت آئے فوراً کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اچھا، یہاں پر آیت 152 میں ایک انبریکیبل پرومسز کا ذکر ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اس قسم کی آیت اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹ کیے ہیں. یعنی تم میرا ذکر کرو گے تو ہی میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے تو ہی میں تمہیں یاد کروں گا، تم شکر کرو گے تو ہی میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. تم استغفار کرو گے تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، تم معافی مانگو گے تو میں تمہیں عذاب سے بچاؤں گا. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو گے تو ہی میں جواب دوں گا، تم مجھے نہیں پکارو گے تو میں تمہیں جواب نہیں دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پر کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بیٹی تھے، ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو اپنی بیٹی سے فرمایا انما اخذ له ما عطا وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبروا لتحسبوا. جو اس نے لے لیا وہ اللہ ہی کا تھا اور جو دے رکھا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے. اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کریں اور اس سے ثواب کی امید رکھے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ رکھی ہے. بس اس سے ایک بات سمجھے کہ ہم ہر حالت میں ٹھیک ہے، سمعنا واتانا، اپنی گردن ہلا دینا ہے. کوئی بھی حالت، کوئی بھی سچویشن میں نہ شکوے ہونی چاہیے نہ شکایتیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. آگے بتایا گیا 159 میں جن لوگوں کی اتباع کی جاتی ہے معاشرے میں، اگر وہ علم چھپائے تو ان پر لعنت بھیجی گئی ہے. 159 میں ان لوگوں پر، ان عالموں پر جو جانتے بوجھتے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے معاشرے میں علم چھپاتے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزل من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، جبکہ واضح ہو چکی. یہ بہت ہی برا گناہ ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکار کر 3 بار کہا جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اسے آگ پر حرام کر دیا جائے گا. یعنی جم کر کہو، ڈٹ کر کہو کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اگر چھپائیں گے تو ان پر لعنت برسی جائے گی. رکوع نمبر 20. آسمان اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، اور ان کشتیوں میں جو انسان کی نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہے، بارش کے پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا دیے گئے. بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. فینومینا آف نیچر کا ذکر ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر رب کو پہچانو، رب کی طرف پلٹو. ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جو لوگ دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ سے گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. یعنی دوسروں کو ہمسر ٹھہرانے والے اللہ کے نافرمان ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کی بات مانتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہے. رکوع 21. لوگوں، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
शैतान को अगर दुश्मन को दुश्मन समझे ना तो ज़िंदगी हमारी सही हो जाएगी और हिदायत के रास्ते पे आएगी। गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, हम दुश्मन को दुश्मन नहीं समझ रहे, इस वजह से उसके बहकावे में आते चले जा रहे हैं। तो शैतान के बताए हुए रास्ते पर ना चलो, तुम्हारा खुला दुश्मन है और तुम्हें बदी और फहश का हुक्म देता है और सिखाता है वो अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिसके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं है। जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करो तो वो जवाब देते हैं हम तो बाप दादा के तरीके पर चले आ रहे हैं। यहाँ से नोट करते जाएं पूरे कुरान तक कितनी दफ़ा अल्लाह ताला ये जिक्र करते हैं कि तुम बाप दादा के तरीक़ों पर चलना कितना गलत है अगर वो गलत रास्ते पर रहे हों तो। वला ततबियो खुतवात शैतान, शैतान की ही ये पैरवी है। वो दिमागों में डालता है कि बाप दादा की पैरवी करो, फहश करो, यामुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, बुराई करो और बेहयाई करो, अल्लाह के बातों को मत मानो। अच्छा, अगर इनके बाप दादा ने अक्ल से कुछ काम ना लिया हो और राह रास ना पाई हो तो क्या फिर भी ये इन्हीं की पैरवी किए चले जाएंगे? जो लोग इनकार करते हैं दरअसल ये बहरे हैं, गूंगे हैं, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून, अंधे हैं, इसके लिए कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। ए अहले ईमान, तमाम पाक चीज़ें खाओ मगर जो चीज़ें हराम हैं वो ये हैं। यहाँ पर एक मुख्तसर हुक्म दिया गया, हराम चीज़ों का मुख्तसर लिस्ट है, डिटेल सूरह मायदा में आएगा। मुर्दार ना खाओ, खून ना खाओ, सुअर का गोश्त से परहेज़ करो और ऐसी चीज़ें जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया गया हो ना खाओ। हाँ, मजबूरी की हालत में कानून शकनी का इरादा ना हो, यानी अल्लाह के हदों को क्रॉस करने का इरादा ना हो, जान बचाने की फ़िक्र हो तो बक़द्र जान बचाने के उतना खाया जा सकता है, खा ले तो कोई इस पर गुनाह नहीं है। ज़ाहिरी अमाल नेकी नहीं है। यहाँ पर आयत बिर है 177, इसमें नेकियों का लिस्ट दिया गया है। बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह, आखिरत, फरिश्ते, किताब और पैगंबरों को दिल से माने और अपना दिल पसंद माल अल्लाह की मोहब्बत में रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और हाथ फैलाने वालों और ग़ुलामों की रिहाई पर खर्च करे, नमाज कायम करे और ज़कात दे। जब अहद करे तो इसे पूरा करे, तंगी और मुसीबत के वक्त में और हक व बातिल के जंग में सब्र करे। ये काम करने वाले मुत्तकी है। नेकियों, आयत बिर है, नेकियों का लिस्ट इसमें दिया गया है। कत्ल की सज़ा ये है कि अगर आज़ाद आदमी कत्ल करता है तो आज़ाद ही से बदला लिया जाएगा। अगर ग़ुलाम कातिल है तो वो ग़ुलाम ही कत्ल किया जाएगा। अगर औरत ने कत्ल किया है तो इस औरत से क़िसास लिया जाएगा। हाँ, अगर मक़तूलों के वारिस चाहे तो खून बहा लेकर कातिल को माफ़ किया जा सकता है। ये क़िसास का कानून है। क़िसास कत्ल के बदले जो लिया जाता है पैसा, उसको क़िसास कहते हैं। ये क़िसास का कानून है। ए अहले दानिश, तुम्हारे लिए इस कानून में ज़िंदगी है। 23 रुकू आयत 182 से रमज़ान के बारे में। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है जो हिदायत है इंसानों के लिए और वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है। हक़ व बातिल के फ़र्क को खोल कर बताने वाला है। हाँ, जो कोई इस महीने को पाले तो लाजिम है कि पूरे महीने के रोज़े रखें। अगर कोई सफ़र पर हो या मरीज़ हो और रोज़े छोड़ सकता है, ऐसे शख्स दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी कर ले। रमज़ान में रातों में तुम्हारी अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। नेज़ रातों को खाओ पियो, यहाँ तक कि सियाही शब की धारी से सफ़ेद सुबह की धारी नुमाया नज़र आ जाए। अब यह सब काम छोड़कर रात तक अपना रोज़ा पूरा करो। जब तुम मस्जिदों में मोतकिफ़ हो, एतिकाफ़ मस्जिद में ही किया जाता है, एतिकाफ़ घर में नहीं किया जाता। इसका अल्लाह ताला ने यहाँ पर साफ जिक्र किया है। वअन्तुम आकिफून फिल मसाजिद, मस्जिदों में अगर जब तुम ठहरो। नेज़ रातों को खाओ पियो, यहाँ तक कि सियाही शब की धारी के सफ़ेद सुबह की धारी नुमाया नज़र आ जाए। अब ये सब काम छोड़कर
رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی پابند کی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ رکوع 24۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارے ان کے مقابلہ پیش آئے، اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ یہاں پر فتنے کا ذکر کیا گیا ہے، جو فتنہ پھیلاتے ہیں، جو سوسائٹی کا نظام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، معاشرے کا سکون کو برباد کرتے ہیں، ان لوگوں سے قتال کیا جائے۔ قتال اور جہاد میں فرق ہے۔ قتال جو تلوار سے کیا جاتا ہے، جہاد نفس سے اسٹرگل کیا جاتا ہے، کوشش کیا جاتا ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ فتنہ بہت برا ہے، قتل اس سے کم ہے۔ تو فتنے سے بچے، فتنہ پھیلانے سے بچے۔ تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی ٹھیک نہیں ہے۔ جو کوئی تم پر دست درازی کرے تم بھی اس طرح اس پر دست درازی کرو، یعنی ہاتھ اٹھاؤ اسی طرح جیسے وہ اٹھا۔ جو لوگ دور علاقے سے حج کے لیے آتے ہیں، حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کر سکتے ہیں۔ حج میں حسب مقدار قربانی دے، اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح 10 روزے رکھیں۔ رکوع 25 سورہ بقرہ۔ جو شخص حج کی نیت کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران ان سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی اور کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ سفر حج کے لیے زادِ راہ ساتھ لے جاؤ، اور بہت بہترین زادِ راہ تقوی ہے۔ زادِ راہ اس کو کہتے جو ہم اپنی ضرورت کے لیے چیزیں لے کر جاتے ہیں، کیونکہ اسلام سوال کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن کے بعض لوگ جب حج کے لیے آتے تھے تو زادِ راہ اپنے ساتھ نہیں لے کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ ایسا مت کرو، اپنے ساتھ زادِ راہ لے کر آیا کرو۔ جو شخص مانگنے کو عادت بنا لے گا وہ قیامت کو اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں رہے گا، بخاری کی روایت ہے۔ جو شخص سوال سے بچے اللہ بھی اسے بچائے گا، اور جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا، اور جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر کشادہ تر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی ہے۔ اس حدیث میں ہمیں کوشش کی اہمیت بتائی گئی، رزق حلال کے لیے اور اللہ کے راستے میں صبر کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کاٹے اپنے پیٹھ پر لاد کر لے آئے، وہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے، یعنی لکڑی کاٹ کر لے کے آنا بہتر ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، کیونکہ جب ہاتھ پھیلایا جاتا ہے تو وہ دے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دے سکتا ہے۔ اس سے بیٹر ہے کہ تم محنت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے آگ کا انگارہ اب مانگ رہا ہے لوگوں سے، یعنی طاقت کے باوجود، کمانے کی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی لوگوں کے سامنے مانگتا ہے اور اس کی چاہت ہوتی ہے کہ لوگ اسے دیں تو وہ آگ کا انگارہ مانگ رہا ہوتا ہے، اب چاہے تو وہ اس کو دے یا نہ دے جس سے وہ مانگ رہا ہے۔ ایک انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے سوال کر رہا تھا کہ مجھے کچھ دے دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں چیزیں میرے پاس لے کے آؤ۔ جب وہ دونوں چیزیں لے کے آیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم میں میں خریدوں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اور
زیادہ قیمت میں کون خریدے گا؟ 3 مرتبہ آپ نے اس کو دہرائی تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کو 2 درہم میں خریدوں گا، کہ 2 درہم پہ اسے خرید لیا گیا، اور کہا کہ 1 درہم تم لو اور اپنے گھر کھانا لے کے جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے، اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر لے کر آؤ۔ جب وہ گئے اور کلہاڑی خرید کر لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی باندھا اور کہا کہ یہ تیرے لیے بہتر ہے، خیر ہے، اور قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہوگا، تیرے چہرے پر عذاب بھی کیا ہے، جو لوگوں سے مانگتے ہیں اس کے چہرے سے گوشت سارا ہٹا دیا جائے گا۔ یعنی اس واقعے سے یہ مورلز ہمیں ملتے ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ اپنے گھروں میں ٹاٹ اور پیالے سے اتنے تو کم کوئی نہیں ہے نا، اس سے بڑھ کے ہی ہے، تو یہاں پر مانگنے سے روکا گیا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکا گیا۔ طاقت ہے تو ہمیں اپنی عزت، اپنی غیرت کو جگانا ہے کہ کچھ بھی کام کرے اسے محنت کے ساتھ کمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی کون ہے مجھے وعدہ دے کہ وہ کسی سے نہیں مانگے گا سوائے اللہ کے، اپنی محنت سے کمائے گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عذاب بھی بتایا گیا، ریوارڈ بھی بتایا گیا۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صدقے کا مال مانگا تھا کہ ہمیں صدقہ دے دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، حالانکہ وہ ہٹے کھٹے تھے، تو آپ نے فرمایا قوی کو صدقہ نہیں دیا جاتا، یعنی جو طاقتور ہے وہ صدقہ نہ لے، یعنی مطلب کمائے، مانگے نہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واز کی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نمازیں ادا کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اور لوگوں سے کچھ نہ مانگو۔ جب آپ نے واز کی تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہو گیا تھا کہ جب اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کوڑا اگر نیچے گر گیا تو لوگوں سے نہیں مانگتے تھے بلکہ خود اترتے تھے اور اس کو لے لیتے تھے، اتنا احتیاط صحابہ نے کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیم بن جزام ایک صحابی تھے، وہ مانگ رہے تھے، تو آپ نے ان سے کہا، اے حکیم، یہ دنیا کا مال دیکھنے میں خوشنما اور مزے میں میٹھا ہے، لیکن جو اسے لے آ تو اس کو برکت ہوگی، اور جو جان لڑا کر حرص کے ساتھ لے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ یعنی دنیا جتنی مل رہی ہے کافی ہے، اس کو حرص کے ساتھ اور زیادہ طلب کرنا، یہ اس میں برکت نہیں ہوتی اور وہ خیر نہیں ہے۔ جیسے مثال دے کر سمجھایا گیا کہ کوئی شخص کھاتا رہتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، تو دینے والا ہاتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہی رہتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ فقیر ہی رکھتے ہیں۔ تو حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کبھی بھی کسی سے نہیں مانگا۔ تو ان واقعات سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے؟ غیرت یہ نہیں کہ اپنی جھوٹی شان بتانے لوگوں کو بتانے کے لیے قرضوں میں ڈوب کر لوگوں سے مانگا جائے اور قرضے لے کر اپنے سٹیٹس بتایا جائے۔ غیرت یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا اس میں قناعت کے ساتھ محنت کر کے کمایا جائے اور اسی سے کھایا جائے اور اس میں خوش رہا جائے۔ تو حج میں بھی ساتھ آتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ عرفات سے لوٹ کر مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو۔ مشعر الحرام مزدلفہ کی ایک پہاڑی کا نام ہے جس پر امام وقوف کرتا ہے، وہاں پر ٹھہر کر خطبہ دیتا تھا، وہاں پر ٹھہرتا تھا، اور اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنا یعنی مشرکین اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے کلمات میں شرکیہ کلمات کو بھی ملا دیتے تھے، شرکیہ کلمات کی بھی آمیزش کر لیا کرتے تھے، تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر روکا ہے، جب تم اللہ کو یاد کرو تو اللہ ہی کو یاد کرو، لا الہ الا اللہ۔ اور وہ لوگ کہتے تھے اس کے آگے الا شریکہ ہوا لک تملک و ما ملک، یعنی اللہ ہی
رب ہے، لیکن مگر تیرا وہ شریک جس کا تو مالک ہے اور تیرا مالک نہیں ہے۔ یہ جملہ ایکسٹرا کرتے تھے تو اس سے روکا گیا۔ اللہ کو یاد کرو، اور جب حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور یہ دعا اس موقع پر بہت اچھی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بعد میں ذکر کیا ہے، دنیا کا پہلے ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ آخرت بعد میں آنے والی چیز ہے اور دنیا پہلے آنے والی چیز ہے۔ دنیا میں گزر کر آخرت میں پہنچا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دنیا اگر ہم چاہیں تو صرف اتنی ہی ملتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دی ہے، لیکن بات یہاں پر کیا ہے؟ آخرت اگر ہم مانگے تو وہ ضرور ملے گی، اور کتنی ملے گی؟ جتنی ہم نے مانگا ہے اتنی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ تو بیسٹ ڈیل کیا ہے؟ دنیا کے لیے فکر مند نہیں ہونا ہے، دنیا کے پیچھے حریص نہیں ہونا ہے، آخرت کی فکر کرنا ہے اور آخرت کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ اور ایک گنتی کے چند روز ہے جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ذرا بھی باہر نہیں رہنا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے ہیں ان پہ پوروں پر عمل کرو، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان بچ جائے، انسان بعض چیزوں کو کرے، بعض چیزوں سے رک جائے، تاکہ وہ پورا دین پر عمل کرنے والا نہ بنے۔ اس کی دشمنی کو اور اس کے پلانز کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو ہرانا ہے، اور ہم جیتنا ہے اللہ تعالیٰ کے سارے دین پر عمل کر کے۔ رکوع 26، جو لوگ کفر کی راہ اختیار کیے ہیں وہ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن پرہیزگار لوگ ہی عالی مقام میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت دوزخ میں جھگڑا ہوا، جنت کہنے لگی مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے، غریب تھے، اور دوزخ کہنے لگی مجھ میں تو وہ آ رہے جو دنیا میں متکبر تھے۔ تکبر کس کے پاس آتا ہے؟ جو دنیا کی عیش و آرام میں جس کو پیسہ ملتا ہے یا کوئی چیز ملتی ہے تو تکبر میں آ جاتا ہے۔ تو دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے متکبرین سے بھرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت تو میری رحمت ہے اور جہنم تو میرا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جنت میں جگہ عطا فرمائے اور جہنم سے محفوظ فرمائے۔ تو جو مذاق اڑاتا ہے ان کو مذاق اڑانے دے، اس کی کوئی فکر نہ کرے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، یعنی کہ حق پر، لیکن بعد میں لوگوں نے مختلف طریقے نکالے تاکہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کریں۔ تو یہ جو طریقے آئے ہیں، رواج بنا ہے، دین میں بہت زیادہ چینجز ہوئے ہیں، ان چینجز کا مقصد ہے کہ لوگوں کو بھٹکانا۔ کان الناس امتوں واحدہ، ایک ہی امت پہلے تھی، بعد میں لوگوں نے فرقوں میں مبتلا ہو گئے۔ کیوں فرقوں میں مبتلا ہو گئے؟ اپنی انا کے وجہ سے، اپنی بات منوانے کے وجہ سے۔ تو فرقہ واریت کو ختم کرنے کا یہاں پہ علاج بتایا ہے کہ تم سب ایک ہو جاؤ، جٹ جاؤ حق کے راستے پر۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ بہت اسٹرانگ بات ہے اور کان کھولنے والی بات ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تمہیں ایسی جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تمہارا کیا طریقہ ہے، تم نے صحیح طریقے سے زندگی گزارا یا نہیں گزارا۔ 214 آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں اور بار بار اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بتایا گیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، یعنی تم ایسے سمجھ چکے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ تم سے پہلے لوگوں پر اتنی مصیبت آئی، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول، اتنے ہلا دیے گئے، اتنی مصیبتیں ان کو پہنچی کہ وہ ہل گئے، اور انہوں نے رسول سے کہا والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس کے ڈیٹیل میں بتایا جاتا کہ لوگوں کو پہلے زمانے میں زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا،
اور سر اوپر رہتا تھا اور سر کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، 2 ٹکڑوں میں کر دیا جاتا تھا، پھر بھی انہوں نے صبر کیا ہے۔ تو یہاں پہ بات ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے کہ تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی، تمہاری آزمائش ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ تو تم کیا سمجھ رکھے ہو کہ جنت میں ایسے چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزرا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی مسلمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ انہیں تسلی دی گئی، ہاں اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ رکوع 27، جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے راستے میں گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جو راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا، کون سے لوگ اللہ کو زیادہ پسند ہے، کن کی جہاد اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی لوٹ مار کر کے جہاد کرے، لوٹ مار میں جھگڑا کرے، وہ اللہ کو پسند ہے، یا ناموری کے لیے جو جھگڑا کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، وہ اللہ کو پسند ہے، یا اپنی بہادری جتانے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس نیت سے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین کا بول بالا ہو، اللہ کی راہ میں وہی لڑتا ہے، وہی جہاد کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ جو کچھ ضروریات سے زیادہ ہو اور وہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ جس طرز عمل میں یتیموں کے لیے بہتری ہے، اسے اختیار کرو۔ مشرکین عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو اور نہ کبھی اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے کرو۔ تو یہ جو ضروریات سے زیادہ چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں دینے کا یہاں پر حکم دیا گیا، اور یتیموں کے ساتھ بھلائی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی جو کفالت کرتا ہے وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے آپ نے انڈیکس فنگر اور درمیان کا فنگر جوڑ کے بتایا، ایسے ہم وہاں پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیم کی کفالت کرنے والوں میں شامل فرمائے، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ رکوع 28، حالت حیض میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک و صاف نہ ہو جائیں۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے کہ جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ جن عورتوں کو یہاں پر حیض کا ذکر کیا گیا ہے، حیض میں نہ کرنے والے کام، نماز نہیں پڑھ سکتے، اور نمازوں کی اس دوران جو نمازیں چھوٹی اس کی قضا نہیں ہوتی، روزے نہیں رکھ سکتے لیکن روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے، طواف کعبہ کے علاوہ سب ارکان حج کے کر سکتی ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتی حیض کے دوران، قرآن کو نہیں چھو سکتی لیکن زبان سے پڑھ سکتی ہے اور کان سے سن سکتی ہے۔ استحاضہ اور حیض میں فرق ہے۔ استحاضہ بیماری ہے، حیض ایک عادت ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے رحم میں اللہ نے جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے نہ چھپائیں۔ عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہے جیسے مردوں کے لیے ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ یہاں پر طلاق کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے احکام آگے رکوع نمبر 29 میں آنے والے ہیں۔ رکوع 29، پہلا، طلاق 2 بار ہے، طلاق 2 ہی دفعہ ہے، پھر یا تو عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ رخصت کرتے وقت یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ
تم نے انہیں دے چکے ہو اس میں سے واپس لے لو۔ اگر زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رکھ سکنے کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ تیسری بات بتائی گئی اس رکوع میں، اگر شوہر 2 طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور اسے طلاق دے دے۔ چوتھی بات بتائی گئی، عورتوں کو یا تو بھلے طریقے سے روک لو، بھلے طریقے سے رخصت کرو، محض ستانے کی خاطر انہیں روکے رکھنا زیادتی ہوگی۔ 229 سے 231 تک اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں یہاں پر بتائی ہے۔ کوئی اگر قسم کھا لے، 226 آیت میں ایلا کا حکم ہے۔ ایلا کہتے ہیں اس کو کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں تجھ سے تعلق نہیں قائم رکھوں گا تو اس کی مدت ہے، اس کا پیریڈ ہے 4 منتھس۔ 3 ماہ کے اندر اس نے صحبت کر لی تو نہ کفارہ ہے اور نہ طلاق ہے۔ 3 ماہ کے اندر رجوع کر لینا چاہیے۔ 4 ماہ گزر جائیں تو مرد رجوع نہ کریں تو طلاق واقع ہوگی۔ 4 منتھس کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق کا طریقہ ہے، دینے کا صحیح طریقہ جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ عورت جب حیض سے فارغ ہو تو اس میں بغیر مقاربت کرے، بغیر صحبت کرے طلاق دے دی جائے۔ اس سے کہا جائے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، پھر پوری مدت گزرنے دی جائے، وہ پورا طہر کا ٹائم گزرنے دی جائے۔ پھر دوسرا حیض آ جاتا ہے، تب تک اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو 1 طلاق واقع ہو گئی ہے۔ اب یہ طلاق بائن ہے اور اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے ہے۔ 3 مہینے تک وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے۔ اس دوران اس کا ٹائم ہے، پھر رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری مرتبہ اگر اس کو طلاق دینا ہے تو پھر وہ ویٹ کرے حیض کے بعد کے 7 ڈیز میں، پھر اس کو طلاق دے۔ پھر اگر رجوع نہ کرے تو 2 طلاق واقع ہو گئی اور طلاق بائن بن جاتی ہے۔ پھر وہ عدت گزرنے کے بعد وہ پرمننٹ بائن بن جاتی ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو طلاق کے معاملات جب نکاح ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی بچوں کو اس بارے میں بھی سمجھا دینا چاہیے اور میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بھی سمجھا دینا چاہیے۔ اچھا، جو طلاق دے اور حلالہ جو کرواتے ہیں، حلالہ کے بارے میں آتا ہے کہ حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کروانے والا ایسا ہے جیسے کرائے کا سانڈ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیات اللہ ہزوا، مذاق اڑانے سے مطلب یہ ہے کہ طرح طرح کے ہیلے سازیوں سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکام کا ایسا مطلب نکالے جائیں جو اس سے واضح مفہوم اور اس کی روح کے منافی ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے منافی ہو۔ اور عورتوں کو جب تم طلاق دے دو تو ان کو لٹکا کے مت رکھو، یا تو بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو یا پھر اپنے پاس رکھو، محض ستانے کی خاطر ان پر زیادتی نہیں کرنا۔ رکوع نمبر 30، تمہاری طلاق شدہ عورتیں جب اپنی عدت پوری کر لیں۔ رکوع 30، تمہاری طلاق شدہ عورتیں جب اپنی عدت پوری کر لیں اور وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں، ایسے میں تم اس معاملے میں مانع اور مزاحم نہ ہو۔ یہ طریقہ پاکیزہ اور شائستہ نہیں ہے، اس سے باز رہو۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں، ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھے۔ بیوہ کی عدت یہاں پر بتائی گئی۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے کریں، یعنی دوسرا نکاح وہ کر سکتے ہیں یا پھر نہیں نکاح کر رہے تو ایسے ہی رہ سکتی ہے، اس کی مرضی ہے۔ رکوع نمبر 31، اگر مہر مقرر ہونے سے پہلے اور ہاتھ لگانے سے پہلے عورت کو طلاق دو تو ایسی صورت میں مرد عورت کو کچھ نہ کچھ دے، مالدار اپنے حساب سے، غریب اپنے مطابق۔ اگر مہر مقرر
ہو گیا ہے اور ہاتھ لگانے سے پہلے عورت کو طلاق دو تو نصف مہر دینا ہوگا۔ ہاں، عورت معاف کر سکتی ہے یا مرد پورا مہر خوش دلی سے دے سکتا ہے۔ میاں بیوی آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولیں، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے رہتا ہے۔ رکوع نمبر 32۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور اسے قرض حسن دو تاکہ وہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس لوٹائے۔ قرض حسن کا یہاں پر ذکر ہے 245 آیت میں۔ قرض حسنہ سے مراد ایسا قرض ہے محض اللہ کی رضا کی خاطر فقراء اور اقربا جو قریب ہے اور مساکین کو دیا جاتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اور ادائیگی سے تنگ دست ہو اگر وہ نہیں ادا کر سکتے تو ان کو معاف کیا جاتا ہے، ان کا قرض معاف کر دیا جاتا ہے۔ قرض دے کر احسان نہیں جتلانا، ایسے قرض کو اللہ تعالیٰ جو قرض حسنہ دیتا ہے اس کو 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ تک بڑھا دیتا ہے۔ 2 شرائط ہے قرض حسنہ کے، ایک صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے دینا چاہیے، دوسرا اس میں دل کی خوشی بھی موجود ہونی چاہیے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اسے قرض حسن دو تاکہ وہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ اس معاملے میں بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو یہ قلیل تعداد کے سوا سب پیٹ موڑ گئے۔ اللہ کے حکم سے ان کے نبی نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا اور وہ بڑے ناراض ہوئے کہ کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، لیکن نبی نے کہا کہ اللہ نے اسے اس لیے چنا ہے کہ اس کو دماغ جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فرعونی کے ساتھ عطا ہوئی ہے اور یہ اللہ کی اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ یہاں پہ طالوت جو ایک شخص تھے بنی اسرائیل میں، انہوں نے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بادشاہ کی طلب کی تھی کہ کوئی بادشاہ ہو جس کی ہم بات مانی جائے، حالانکہ نبی موجود تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا تو اس میں اعتراض کرنے لگے یہ غریب کو کیوں بنایا گیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ جو طاقتور ہے، جو دماغی حساب سے بہت اچھا ہے، تو ویسے لوگوں کو لیڈرشپ کے لیے چننا چاہیے۔ رکوع نمبر 33۔ طالوت لشکر لے کر چلا، اس نے کہا کہ ایک دریا پر سے تمہارا گزر ہونے والا ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں، میرا ساتھی تو وہی ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، مگر یہ قلیل گروہ کو چھوڑ کر سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ جالوت کا لشکر جب سامنے آیا تو انہوں نے کہا ہم میں سے اس کا مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ طالوت اور جالوت کی لڑائی کا یہاں پہ ذکر ہے، لیکن ان میں سے جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہ پر غالب آ گیا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کامیابی نصیب کی۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ طالوت اور جالوت کے جنگ میں جالوت ایک ایسا کافر تھا، اس نے لوہے کا اتنا اپنے آپ کو پورا کور کیا ہوا تھا، لوہے کے زرے سے صرف ایک آنکھ اس کی کھلی تھی، کوئی اس کو فائٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو وہاں سے داؤد علیہ السلام جوان تھے، پتھر باندھ کے پھرا کے مارنے میں ماہر تھے، ویسے وہ شکار کرتے تھے جانوروں کو، تو انہوں نے پتھر مار کر جالوت کے سیدھے آنکھ پر انہوں نے حملہ کیا اور جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ پھر داؤد علیہ السلام تخت پر آئے، وہاں سے ان کی سلطنت، ان کا رولنگز سٹارٹ ہوا تھا۔ اس میں ایک واقعہ دیا گیا، یہ وہ اس جنگ میں جا رہے تھے تو طالوت نے کہا کہ یہ جو پانی ہے بیچ کا وہاں سے کوئی بھی پانی نہیں پینا، لیکن سب نے سیر ہو کے پانی پی لیا تھا، جس کے وجہ سے وہ جنگ نہ کر پائے اور کمزور رہ گئے۔ اور اس میں کتنے لوگ تھے؟ 313 لوگ تھے، جو بدر کے میدان میں بھی جتنے تھے اتنے وہاں پر جو انہوں نے پانی نہیں پیا اور اسٹرانگ ہو کر انہوں نے جنگ کیا۔